अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, तालीम बालिगा एडिशन 2026 सबक नंबर 5, आज कौन से अल्फाज हैं? और इसके अलावा आपको बताती चलूँ, हमें मुसलसल ईमेल्स आ रही हैं, लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और मुसलसल अपना इनपुट भी दे रहे हैं। चलो अल्हम्दुलिल्लाह मरियम। और दूसरा कि सबसे पहले तो वो मैंने एक बच्ची की वीडियो भिजवाई है, वो आप अगर चला सकें जिससे अंदाज़ा हो हमारे इस नाम नहाद हुक्मरान तबके को कि आपकी जनरेशन्स जा किधर रही हैं। वो बच्ची जो कर रही है, एन से ऐनक नहीं है, वो कहती है एन से ग्लासेस। ये कहने को तो एक बड़ी सॉफ्ट किस्म की एक एंटरटेनिंग सी वीडियो है, लेकिन इसमें जो पैगाम छुपा है वो बहुत भयानक है। ठीक है, कख नहीं रहा यहाँ, लेकिन बहरहाल चलो, ये बेस किस्म के लोग हैं, दिहाड़ीदार हैं, अच्छी दिहाड़ी लगती है, चले जाते हैं। अच्छा, रह गया जी हमारा कायदा। तो पहाड़ से तो कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता, ये अल्फाज के दरमियान या आखिर में इड़े इस्तेमाल होता है। तो कायदों में आमतौर पे लिखते हैं पे से पहाड़, मैंने लिखा है जुगाड़, जुगाड़िए, सियासी जुगाड़िए, माशी जुगाड़िए, जमहूरी जुगाड़िए। दूसरा लफ्ज़ है फूहड़, फूहड़ खातून, तो फूहड़ हुक्मरान कह लो, फूहड़ फलाना कह लो, जो भी है। इसके बाद आता है ज़ीब्रा। तो जे से ज़ीब्रा नहीं होता, जे से होता है ज़वाल और मुस्तकिल ज़वाल, ज़वाल दर ज़वाल। फिर होता है जोरावर, फिर होता है ज़बरदस्ती, फिर होती है ज़र परस्ती, पैसे के पुजारी। उसके बाद फिर एक लफ्ज़ है वो यालाबारी जिसे कहते हैं, उससे भी कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता। यहाँ के मेरी उर्दू भी जवाब दे जाती है। सीन से साइकिल, आमतौर पे साइकिल फजूल बात है, वैसे भी आउटडेटेड है। गए गुजरे तरीन बेचारे जो हैं वो भी अब मोटरसाइकिल पे आ गए हैं। इसलिए सीन से इस मुल्क में सौतेली हुकूमत हो, जमहूरियत हो, हुक्मरानी हो, सब सौतेली, या है सौकन या फिर है 16 सिंगार। सिंगार एक ज़माने में 16 सिंगार होते थे, अब तो अल्लाह माफ़ करे जब से वो ये क्या सर्जरियाँ मर्जरियाँ, तो फेस लिफ्टिंग, तो पता नहीं क्या बोटॉक्स, तो अब 16 की जगह मेरा ख्याल है 72 या 32 होंगे। और सीन से आखिर में एक काम है, वो बड़ा मुश्किल है, अनअचीवेबल। 78 सालों में 70 पोशी, रोटी कपड़ा मकान। अंदाजा लगाओ अपने और मेरे और इस मुल्क के शहरियों के नसीबों का। 70 पोशी, रोटी कपड़ा मकान, तीनों में से एक चीज का साया भी। और आखिर पे चलते हैं, नहीं आखिर पे नहीं, सेकंड लास्ट समझ लो। शीन से शेर होता है, हमारे यहाँ शेर हैं लेकिन वो चिड़िया घर के शेर हैं या वो सर्कस के शेर हैं। असल में शीन से होता है शर्मनाक, शिकवा, जो हम आप जैसे लोग करते रहते हैं, चूंकि और कुछ करने जोगे है नहीं। और फिर शीन से सबसे खूबसूरत शय शुरू होती है इंसानी माशरे की, शैतान। तुम्हें पता है शैतान का भी इस्तेमाल कितना खूबसूरत है। जन्नत की कुंजी है शैतान। कैसे? उसको मुस्तरद कर दो, उस पर थूक दो, लेकिन ना, हमारा तो खैर सबसे आखिर पे स्वाद से संदूक नहीं होता, संदूकों का तो ज़माना ही नहीं रह गया। आजकल होता है सब्र, इसके बाद फिर सब्र, उसके बाद फिर सब्र। और याद रखना, इसका मतलब वो नहीं है जो मैं और आप समझते हैं। सब्र निकला है सबूरा से, सबूरा का मतलब डिक्शनरी में देखना, मैं सारा कुछ मुफ्त नहीं दिया करता। थैंक यू वेरी मच। आगे चले।
ٹھیک ہے حسن صاحب، نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں جو آپ کے انٹرسٹ کا ہے. بیلجیم کے باصلاحیت لڑکے لارنس سائمنز نے صرف 15 سال کی عمر میں یونیورسٹی آف اینٹورپ سے کوانٹم فزکس میں پی ایچ ڈی کر کے دنیا میں سب سے کم عمری میں پی ایچ ڈی کرنے کا عالمی اعزاز بنا ڈالا. مجھے سمجھ نہیں آتی، آبادیاں ہماری ان سے کئی گنا زیادہ ہیں مریم، کئی گنا. 30 کروڑ تو ہم 29-30 پہ پہنچے ہوئے ہیں. ایسا کوئی بچہ ہمارے ہاں کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ ہمارے مدرسوں سے چشم بدور علماء، علامے، مفتی، یہ سب نکلتے ہیں. ان کا ایک اپنا مقام ہے ماشاءاللہ. لیکن یہ بزرگ بچہ کون ہے؟ ہمارے ہاں کیوں نہیں ایسے بچے پیدا ہوتے؟ کوئی آئنسٹائن، کوئی فلانا، کوئی ٹمکانا، مجھے تو نام ہی بھول گئے، کوئی نیوٹن. حسن صاحب، آپ نے بچے کو بزرگ بنا دیا ہے. ہاں، اس کی وجہ ہے ہم جیسے جو چول ہوتے ہیں نا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، وہ ہر سٹھیائے ہوئے قبر رسیدہ بڈھے کو بزرگ کہہ دیتے ہیں. اور خدا کا واسطہ، تمہارے تو ملک کی تاریخ میں ایک آدھ بزرگ کے علاوہ کبھی کوئی بزرگ پیدا نہیں ہوا. ہم بڈھے جنتے ہیں. بزرگ کا یاد رکھو، یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے گرینڈ، اردو میں عالی شان. اتنے سالوں دے مجموعے نو ہمارے یہاں کہتے فلانا بڑا تجربہ کار ہے. وہ کوئی خبیث تجربہ کار نہیں ہوتا. اس کی زندگی کے پہلے 2-4 سال جو ہوتے ہیں نا، وہ چاہے سول سرونٹ ہو یا کوئی ہو، وہ ساری زندگی ان کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے. تجربہ کار نہیں. بزرگ ہوتا ہے گرینڈ. ہمارے ہاں بزرگ نہیں، صرف بڈھے ہوتے ہیں جن کے لیے موت ذرا دیر سے آتی ہے. مجھے کو کہے نا کہ جی ہمارے تو، میں کہہ دوں گا بھائی میں عمر رسیدہ ہوں، بڈھا کھوسٹ. جوانی میں موت نہیں آئی، دھیڑ عمر میں موت نہیں آئی، تو 70 ٹپ لیا تو تہاڈا کی کمال ہے. یہاں بزرگ شزرگ نہیں ہوتے. ہم بہت عجیب و غریب طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ جو بچہ ہے یہ ہے بزرگ، گرینڈ. 15 سال کا بچہ، اور کیا کیا اس نے؟ پی ایچ ڈی کر رہا ہے، ریکارڈ. بہرحال، لیکن یہاں ڈوب مرنے کا، شرمندہ ہونے کا، ایسی فضول باتوں پہ کوڑنے کا، سوچنے کا، میں تو آپ کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اسے سوال کے طور پہ رکھا. حسن صاحب ریگولر خبروں کی طرف آتے ہیں. اب اخباری رپورٹ کے مطابق پنجاب حکومت نے سرکاری عمارتوں کی تزئین و آرائش پر بجٹ 2025-26 کی دوسری سہ-ماہی تک مجموعی طور پر 26 ارب سے زائد خرچ کیا. بجٹ 2025-26 میں سرکاری عمارتوں کی تزئین و آرائش کے لیے 161 ارب روپے سے زائد رکھے گئے. پتہ نہیں، بے حسی، بے شرمی، پاگل پن. اور پہلے اپنے کھلے گٹروں، مین ہولز، جسے یہاں مین ہول بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ، سڑکوں پہ پڑے شگافوں کی تزئین و آرائش تو کر لو ظالموں. تم کو جھونپڑیوں سے آپریٹ کر رہے ہو. بچوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، بھوک بیماری سے مر رہے ہیں. اماں جی میک اپ کا سامان خرید رہی ہے، ابا جی ہیئر ٹرانسپلانٹ کرا رہے ہیں. یہ اس طرح کا ماحول اور معاشرہ ہے ہمارا. تو مجھے کسی نے سوشل میڈیا پہ بھاٹی گیٹ کے کھلے مین ہول میں گر کے مرنے والی بچی کی لاش دکھائی. خدا کی قسم مجھے حکمرانوں کے مکروہ چہرے دکھائی دیے. وہ تو بچی تھی، مر گئی، اچھا ہی ہوا. ماں مجھے بھی مثل موسیٰ تو بہا دے نہر میں. دیکھو آپ تو حکومت کی بات کر رہے ہو نا. پنجاب حکومت نے تھانوں کی تزئین و آرائش پہ بھی بے تحاشا پیسہ خرچ کیا. اسی میں سے ایک تھانے میں گٹر میں بہہ جانے والی عورت کے خامد کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور یہ بیان دینے پہ مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی بیوی اور اپنی بچی کا قاتل ہے. مبارک ہو. دیکھو تزئین و آرائش کرنی ہے تو اپنی سوچوں اور اپنے رویوں کی کرو. ہم بھی عام آدمی، دیکھو بات سنو، ایک فرق ہے، درجے کا فرق ہے، کچھ بھی نہیں، بال برابر فرق ہے. ہم اچھا لباس، اٹ از کٹسی
ٹو ادرس. آپ جب پرفیوم لگاتے ہو تو اپنے لیے نہیں لگاتے. دنیا کا قیمتی سے قیمتی پرفیوم بھی آدھے پونے گھنٹے بعد آپ کے لیے بالکل بیکار. اٹ از فار دا ادر پرسن جس سے آپ ملتے ہو. انسان اپنی لباس اپنے اوقات کے یا اپنی سینس کے مطابق, اس کے لیے اسٹیٹک سینس چاہیے. خوش لباسی بہت بڑی بات ہے. کنا یہاں چپڑ کناتیا آیا ہے اس ملک میں. بھٹو صاحب بھی باہر کے پڑے ہوئے تھے, لیکن قائد اعظم محمد علی جناح جیسا خوش لباس آدمی اس ملک کی تاریخ میں دوسرا کوئی نہیں ہے. اچھا, اب جیسے ہم سب اپنی اپنی اوقات, ذہنی اوقات کی بات کر رہا ہوں, مالی ذہنی, اپنی جو جیسا آپ کا بچپن گزرا ہے وہ سارا اس کے حساب سے جیسے آپ ڈریس اپ ہوتے ہو یا یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو. خدا کا واسطہ کبھی ایک چیز کر کے دیکھو, اندرونی آرائش و زیبائش. یہ تو مٹ جانے والا کاروبار ہے نا. اندر بھی آپ کوشش کرو کہ آپ کا جو اندر ہے, آپ کے جو اندر کی زلفیں ہیں ان میں بھی جوئیں نہ ہوں. آپ کے اندر جو آنکھ ہے وہ گندی نہ ہو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس نوجوان کو تشدد کے بعد جب وہ نہیں مانا اور یہ بالکل اریاں ہو گیا نظام, تو اس کو کروڑ روپے کی آفر کی گئی کہ وہ فلاں دے اس کو کمپنسیشن. تو اس نے کہا میری بیوی نہیں رہی, میری بیٹی نہیں رہی, میں کروڑ کی کرنا ہے. تو تزئین و آرائش اندر کی کرو. اگر بہت گئے گزرے اور کم ظرف ہو تو زیادہ نہیں, جتنی باہر سے کرتے ہو اپنے گھروں کی یا اپنی ذات کی, اپنی اوقات کے مطابق کوشش تھوڑی سی اس بات کی ہونی چاہیے کہ میں اندر سے بھی ذرا تھوڑا اجلا نظر آؤں. چلیں آپ پلیز کنٹینیو. کاش ایسا ہی ہو حسن صاحب. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. قومی اسمبلی کی کامہ کمیٹی برائے مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی نے وزارت مذہبی امور کو ہدایت کی ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے لیے پارلیمانی وفد سرکاری خرچ پر بھجوایا جائے. سعودی عرب میں اس وفد کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا جائے. بزنس کلاس کی ہوائی ٹکٹس اور 5 اسٹار ہوٹل کی رہائش دی جائے. پارلیمانی وفد پہلے بھی جاتا تھا, اب بھی ہر برس مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ جائے گا. وفد میں شامل ارکان کے اہل خانہ بھی ہمراہ جا سکیں گے. عوام کی طرف سے وفد مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کرے گا. اس سے بڑا منافقت کا شاہکار کوئی ہو سکتا ہے؟ یقین کرو اگر میرے بس میں ہو اور مجھے کو کہے کہ ان کو سزائیں دینی ہے یا جس نے یہ سلسلہ شروع کیا اس کو قبر سے نکال کے سزا دینی, اللہ کی قسم میری باقی عمر بیت جائے کس چکر میں, کس کو کیسی بدترین سزا دی جائے, یہی سوچتے سوچتے میری عمر بیت جائے. اتنا گر چکے لوگ ہم, بھوکے ننگے بے روزگار, تعلیم سے آری, نہ لا اینڈ آرڈر, نہ خون کا والی وارث. ان عوام کے پیسوں پہ عبادت, اخلاقی دیوالیہ پن تو بہت معمولی بات ہے. اس کا ارتکاب تو ہم جیسوں سے بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہوگا. یہی وہ باتیں ہیں جن سے میری اس کمیونٹی کے ساتھ پولیٹیشن بالکل شرم حیا ہے. کہتے ہیں نا چکنا گھڑا, نہ چکنے گھڑے پہ بھی کوئی نہ کوئی چیز رک جاتی ہوگی, ان کے اندر نہیں. رد عمل کیا ہونا چاہیے کہ جس نے یہ تجویز دی تھی یا دی ہوگی, باقی سارے بھوکے شیروں کی طرح ٹوٹ پڑتے اس کو زبانی طور پہ. بے شرم, بے حیا, اسلام کی تو الف سے بھی واقف نہیں ہے. غریب ملک ہے یا تو بڑا کو متمول کھاتا پیتا ملک ہو, بھوکے مرتے لوگ ہیں, تجھے شرم نہیں آئے گی, لیکن نہیں آئے گی. That is why I hate them. ایتھے لائنہ لا کے ووٹ دیں ٹور جاندے, لیکن الحمدللہ وہ نہ بھی جائیں تو ووٹ ان کے تو نکل آتے ہیں. خیر جی بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹاپک.
میڈیا رپورٹس کے مطابق سپریم کورٹ نے پولیس اور شہری کے تعلق کی نئی تشریح جاری کر دی. SHO کو بخدمت جناب لکھنا ممنوع قرار دے دیا گیا. فیصلے میں کہا گیا کہ فوجداری معاملات میں ریاستی رویے میں بڑی تبدیلی کی اشد ضرورت ہے. نو آبادیاتی سوچ کو مسترد کیا جاتا ہے. SHO عوام کا خادم ہے, عوام اس کے نوکر نہیں. اب SHO کو صرف جناب SHO لکھا جائے گا. غلامانہ زبان ختم کی جاتی ہے. اٹینشن SHO کافی ہے, لیکن بہرحال جسٹس عاصم کاکڑ اور صلاح الدین پنہور صاحب کو میرا, لیکن کیا ہے یہ 80 سال کے بعد میرے کالم میں بے شمار کتابی شکل میں موجود ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پرانے اخبار ڈھونڈو, پڑھو کہ کیسے کم ظرف لوگ ہیں, کیسا عام شہری ہے, قدم قدم پہ بے عزتی کی کئی قسمیں. یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے فدوی, اٹھ تیری ایسی کی تیسی تیرے فدوی, جناب علی, علی جناب, بندہ پرور, اینڈ پہ لکھتے ہیں اللہ رز یعنی عرضی دینے والا, خاکسار. یہ پاکستانیوں کو گالی ہے. وہ یہ تو بیچارے بیچتے ہی کچھ نہیں. تمہارا تو چیف سیکرٹری بھی پبلک سرونٹ ہے. کتابوں میں 78 سال بعد خیال آیا دیتے عمل درآمد دے 178 سال لگن گے, چونکہ یہ چیزیں انوائرمنٹ کی تبدیلی سے ہوتی ہیں. حکم ٹھیک ہے, نیت بہت خوبصورت ہے, اعلیٰ ہے, بڑوں نے ایک بات کر دی, لیکن بےغیرتوں نے اس پہ عمل درآمد ہونے کے لیے وہ انوائرمنٹ ہی نہیں بنایا. تیری ایسی کی تیسی, حرام کھانے والے, میری دن رات کی مزدوری سے پیٹ بھرنے والے. میں تجھ سے اگر کوئی کام جو تیری ذمہ داری ہے, میری وجہ سے یہاں بیٹھا ہے, تو میں لکھوں اللہ رس فدوی, لیکن نہیں ہونا. یہ خاص کلچر, ایک خاص قسم کی اشرافیہ نما بدماشیہ کو, پھر کہہ رہا ہوں جن کا معاش بد ہو, وہ ہوتی ہے بدماشی, یہ کو گالی نہیں ہے. چلیں آگے. نیکسٹ. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے کہا کہ ہم نے احتجاج کا اعلان کیا تو وہ عمران خان کی بیماری سامنے لے کر آ گئے. ان کی صحت اتنی خراب نہیں جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. عمران خان عام شخصیت نہیں, انہیں کچھ ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی. اس وقت وہ سرکار کی پراپرٹی ہیں. پورا پاکستان سرکار کی پراپرٹی ہے بھائی. یہ وہ سرکار کی پراپرٹی ہے. عام آدمی کیا ہے, سرکار کی پراپرٹی ہے. پاکستان کی زمینیں کیا ہیں, سرکار کی پراپرٹی ہے. نہریں کیا ہے, دریا کیا ہے, PIA کیا ہے, ریلوے کیا ہے. بیچ دو, وہ پتہ نہیں ایک ایڈ چلتا ہوتا ہے, بیچ دو, کھا لو, لوٹ لو, لیز آؤٹ کر دو, یا اس کا بیڑا کر دو. اوے یہ وہ ملک ہے جہاں اشروں پہلے ریلوے کے گوداموں سے لوہا چوری ہوا کرتا تھا, اب بھی ہوتا ہوگا. پورا پاکستان سرکاری پراپرٹی ہے. بی بی عمران خان, پورا پاکستان اسی لیے ان اے وے یہ گروی پڑا ہے, مقروض ہے اور رہن رکھا ہوا. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکھر نے پارلیمنٹیرینز کے اثاثے چھپانے والے قانون کے حوالے سے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جس ملک میں سالانہ 4 سے 5 ہزار ارب کی کرپشن ہوتی ہے, وہاں اب سیاستدان قانوناً اپنے اثاثے عوام سے چھپا سکیں گے. جبکہ آپ کے فین اویس نے آسٹریلیا سے انفارمیشن دی ہے کہ گوگل پہ اگر سرچ کریں تو پاکستانی سیاستدانوں کے اثاثے برطانوی بادشاہ کنگ چارلس سے زیادہ ہیں. آپ کیا کمنٹ کریں گے اس پہ؟ یعنی کیا کامنٹ کرنا ہے؟ پاکستان کی ایک ایک اینٹ, ایک ایک ذرہ, ایک ایک سڑک, اس پہ کامنٹ کرنا ہے. پاکستانیوں کے حالات اور پاکستان پہ کامنٹ کرنا ہے. یہ جو بات آپ نے کی ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر اویس صاحب کو آسٹریلیا میں بیٹھ کے پتا ہے, اچھا, اور وہ یہ دعوت بھی دے رہے ہیں آپ کو بھی, مجھے بھی, شرم دلا رہے ہیں کہ گوگل پہ
اگر سرچ کریں تو پاکستانی سیاستدانوں کے احساس سے برطانوی بادشاہ کنگ چارلس سے زیادہ ہیں. وہ حرام نہیں کھاتا، یہ حرام دیاں برکتاں نہیں. وہ پشتینی رائل فیملی ہے لیکن قانونی، یہاں ٹکے ٹوکری بھی نہیں. ان کی کبھی تاریخیں تو اٹھا کے دیکھو. 14 اگست 1947 کے مبارک دن ان خاندانوں کا سٹیٹس کیا تھا؟ قطع. میں کوئی چاند مانگ رہا ہوں تم سے؟ دوسری بات، جو جس دن سیاست میں آیا اس سال اس کا ٹیکس ریٹرن کیا کہہ رہا ہے، اس کا فائنینشیل سٹیٹس کیا تھا. سیاست ہوتی ہے مریم ہول ٹائم سے زیادہ بڑا کام. اللہ کی پناہ، کوئی نیم پاگلی کر سکتا ہے یا پھر کوئی ڈاکو کرے گا. میں I was a very good debater. اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں میری موت کیا، میں نے کہا لعنت بھیجو یار، میں نے کیا لینا ہے اس میں سے. ایک چھوٹی سی بات رکھ رہا ہوں نا سامنے، یہ باقی کیڑ ہیں، یہ مٹی کے مادو ہیں. تم جس دن پالیٹکس میں آئے تمہارا کیا سٹیٹس تھا؟ یہ لاٹریاں صرف تھوڑیاں ہی نکل دی ہیں. اچھا میرے خاندان ہے، کاروباری خاندان، ان میں سے ایک کاروبار چھوڑ کے کاروبار سیاست میں آ جاتا ہے، وہ پورے کے پورے سارے کے سارے اپنے خاندانوں کو لینتھوں سے مار دیتا ہے. اس نے تو کام کیا ہی نہیں ہے. وہ فل ٹائم کام ہے پالیٹکس، فل ٹائم سے بھی زیادہ ہے. یہ دھوکہ منڈی ہے. بات ٹھیک ہے کہ بادشاہ چارلس جو ہیں اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن میں نے کیا کامنٹ کرنا ہے اس میں، سب کو پتا ہے. لیکن نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون اینڈ دی سیم تھنگ. سارے، میں اگر خود چور ہوں میں آپ پہ انگلی کیسے اٹھاؤں گا؟ تو یہ ایک ارینجمنٹ ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک ارینجمنٹ ہے. بچے ہی نہیں پڑھائے گئے. 78 سال بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ ایس ایچ او کو اس طرح نہیں کرنا. پہلے کسی کو ہوش نہیں آئی. یہ آزادی ہے. کس سے؟ گورے چلے گئے، نیلے پیلے کالے پورے، وہ آگے بیٹھ گئے. ان کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے، ذات برادری کا رولا نہیں تھا، اس لیے نسبتاً انصاف مل جاتا تھا. اور بات سنو، ہمیں بچپن سے زہر کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں، آزادی آزادی آزادی. اب میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تمہیں ایک بات کی طرف متوجہ کروں. یہ چپڑ کے ناتی ہے کانگریسی، یہ بھی کہتے رہے غاصب ہیں. اور بات سنو، ان کی اوقات دیکھو. عورتیں ستی ہوتی تھیں. اس ذلت، اس ابلیسیت سے گورے نے جان چھڑائی ان لوگوں کی. اور بات سنو، یہاں سے میرا دھیان کہیں اور چلا گیا ہے. مودی صاحب جو ہے نا، اللہ کی قسم میں نے اس سے بڑا دشمن کسی قوم کا کوئی نہیں دیکھا. اب بات سنو، یہ بات کرتے رہے کہ مسلمان بن، اور مسلمان آپس میں کیا کرتے تھے؟ وہ نہیں پڑھاتے تم. مغلوں نے کیا آخری دنوں میں اکبر اعظم کے ساتھ اس کے لاڈلے ترین بیٹے نے کیا کچھ نہیں کیا. اورنگزیب ہوتے ہوں گے نیک پارسا، میں تو دیکھ رہا ہوں باپ کے ساتھ اس کے جنازے تک پہ نہیں گیا. بھائی سارے مار دیے، بھتیجا کوئی نہیں چھوڑا. اور یہ ڈے ون سے. تو یہ اپنے ملک میں نے ایک عیسائی راہب کے ساتھ بدتمیزی کرتے دیکھا کسی بدماش کو، ہندو توا کا بندہ، بی بی مریم کے بارے میں جو وہ بکواس کر رہا تھا. دیکھو اپنے لوگوں کو یہ زہر کے ٹیکے لگاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو وہاں
مطلب کیا ہے 9 pearls of اکبر، ان میں ہندو کتنے ہیں بھائی؟ خدا کی قسم بر صغیر کا سیاستدان اتنا خوفناک اور مکروہ ہے، لیکن ہمارے یہاں پتہ نہیں اپنے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. دکھ میرے جیسے چول کو یہاں بیٹھے ہوتا ہے کہ کیا کر رہے ہو تم؟ اچھا وہی پتہ نہیں اتنے جاہل ہیں، انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ نہیں پڑھی. ابراہیم سلاطین دہلی کی ساری تاریخ پڑھ. وہ خلجی نے اپنے سگے چچا اور سسر کو دھوکے سے مار دیا تھا. وہی یہ گند کا ڈھیر ہے بس. حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب، اخباری رپورٹ کے مطابق دبئی کے ایماندار پاکستانی ٹیکسی ڈرائیورز کو سراہا گیا. دبئی حکام کے مطابق 1 سال کے دوران 20 لاکھ درہم جو کہ پاکستانی 15 کروڑ 24 لاکھ روپے سے زائد بنتے ہیں نقد رقم ٹیکسیوں سے برآمد ہوئی، جو دبئی کے ایماندار ٹیکسی ڈرائیورز خصوصاً پاکستانی محنت کشوں نے اجنبی مسافروں کو گمشدگی کی رپورٹ کرانے کے فوراً بعد واپس کر دی گئی. ان سارے ڈرائیورز کو پاکستان لاؤ اور بلا مقابلہ ایم پی اے سے شروع، چلو میں ایم این اے تک نہیں جاتا، 2 منتخب کراؤ فارم 47 اور اس فارم کا نام رکھو فارم 1947 جب پاکستان. تو پھر دیکھو یہ کیا ڈلیور کرتے ہیں. ان کو چھیڑنا نہیں، تنگ نہیں کرنا، قدم قدم پہ بد کردار. ان مزدوروں کو لاؤ اور دنیا کو دکھاؤ کہ ہم میں سے ہر بندہ سیاہ بخت اور سیاہ کرتوتوں کا مالک نہیں ہے، یہ بھی ہے. ہم میں کہیں کہیں سہون ایسے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ کلاس ہے جن کو ڈھونڈو، اور جیسے جانوروں کی افزائش کرتے ہو نا جی، کٹا پال سکیم تے فلانا پال سکیم تے یہ وہ سارا کرتے ہو، ایسے پاکستانیوں کا نا ان کی افزائش کرو. لیکن نہیں، کبوتر با کبوتر باز با باز. مجھے تو میرے جیسا ہی بیل آؤٹ کرے گا تو کرے گا نا. اخلاقیات کے بغیر اقتصادیات، یہ پتہ نہیں، چور چکار اوپر سے نیچے تک. اخلاقیات کے بغیر اقتصادیات، اور یاد رکھنا اقتصادیات کی اپنی اخلاقیات ہوتی ہے. کئی سال ہو گئے میں نے پاکستان کے شہد کو ہاتھ نہیں لگایا. مجیب الرحمان شامی صاحب نے، میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، انہیں میرے کہنے پہ شاید یاد آئے، کئی سال پہلے انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، دکھ سے بتائی، کہ کو بتا غریب غربا کو سائیکل پہ کہا جی خالص شاید فلانا ٹھمکانا. شامی صاحب نے آؤٹ آف سمپتھی، ٹھیک ہے، آؤٹ آف افیکشن لو سمپتھی، وہ سارا خرید لیے، سارا 2 نمبر گندا خلیز شاید. اب ہمارے ان لوگ ہیں، بہنیں میری سارے جو بھی سارے ریلیٹیوز سختی سے منع کیا. میرے لیے وہ لے آتے تھے کبھی گھڑیاں تو کبھی فلانا. میں نے کہا بند کرو، کتابیں لاؤ اور شہد لاؤ بس. اب بات سنو، یہ برانڈ کیا ہوتا ہے؟ واٹ از اے برانڈ؟ میں نے اپنے بچوں کو بہت چھوٹی عمر میں نہیں کہ ابھی یہ بات سمجھیں گے نہیں، میں نے کہا برانڈڈ بند کرو. تمہاری ایک قمیض دنیا میں واحد قمیض ہوگی. وہ لاکھوں میں چلتے ہیں، ان کے نام چلتے ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں. لیکن بہرحال ان کی عقل نہیں آنی، ان کے اندر گند اتنا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے شملہ پہاڑی جتنا اونچا گندگی کا ڈھیر ہو اور اوپر سے نا آپ پرفیوم کے چند قطرے چھڑک دیں، ان کا کیا ہونا ہے. چلو آگے چلتے ہیں صاحب. سوشل میڈیا پر ایک عوامی مسئلے کی طرح توجہ دلائی گئی ہے. اگر میٹر واپڈا کا ہے تو میٹر خراب ہونے پر کنزیومر پیسے کیوں جمع کرواتا ہے؟ اگر میٹر کنزیومر کا ہے تو واپڈا میٹر رینٹ کیوں لیتا ہے؟ آپ اس کا جواب دیں گے؟ جواب سادہ ہے، پاکستان ایک آزاد ملک ہے، گروی کیوں پڑا ہے؟ کیوں کچھ لوگوں کی باتیں سننے پہ مجبور ہے؟
پاکستان کے شہری آزاد ہیں، وہ بھوک کے بھی غلام ہیں، لا اینڈ آرڈر کے بھی غلام ہیں، ایس ایچ او کے بھی غلام ہیں، ننگ کے بھی غلام ہیں، جہالت کے بھی غلام ہیں. پاکستان آزاد ہے، پاکستانی غلام ہے. دیکھو میں نے بھی پچھلے دنوں کو ایک نیا میٹر لگوایا، مجھے نہیں پتا تھا. ہم نے اپنا سولر کا کرایا، گھر یہ ایکسٹینشن ہوئی ہے، وہ محمدہ کا اپنا گھر چل بڑا تو میٹر شیٹر. اچھا جب بھی ویپڈا کا نیا میٹر لگواتے ہیں تو پہلے مجھے یہ اب پتہ لگا 5-6 دن پہلے، تو پہلے 4 ماہ آپ کو بل نہیں آتا، پھر اکٹھا 4 ماہ کا آتا ہے. جو پے کرنا عام آدمی کے لیے تو اللہ معاف کرے، وہ تو ویسے ہی پتہ نہیں کیا ہو جائے. تو 4 مہینے کا بل جب آیا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی نہیں، جی وہ لاکھوں میں تھا، اور 2-3-4 لاکھ نہیں، 4 مہینے کا اکٹھا. بھائی چبلو بل بھیجو اکٹھا، وانٹی تمہاری کا ادھر دھیان ہی نہیں. اچھا لاکھ لعنت، لاکھوں میں بل، لاکھ لعنت، کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، پتہ ہی ککھ نہیں. پاکستان ایک ایسے گھر کی مانند ہے جس کے اصل مالکان اپنے سرونٹ کوارٹرز میں داخل نہیں ہو سکتے. جملہ سنو غور سے، پاکستان ایک ایسے گھر کی طرح ہے جس کے اصل مالکان اپنے سرونٹ کوارٹرز میں داخل نہیں ہو سکتے. حسن صاحب اب آخر میں آج کا شعر سنا دیں. آج کا شعر سن لیں. تکلفات کا ایک بوجھ سا اٹھائے ہوئے، تکلفات کا ایک بوجھ سا اٹھائے ہوئے، ملا وہ مجھ سے میرا نام تک بھلائے ہوئے. واہ واہ، یہ بھی ہوتا ہے. بہت خوب، زبردست. ٹھیک ہے حسن صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.